बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो भी हदीसों की शुरुआत पर मबनी क्लिप्स आपको मिल रहे हैं उनसे यकीनन आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ाएँ हैं उनका ज़िक्र सुनकर आप यकीनन इन क्लिप से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपके भी इल्म में बरकत अता फ़रमाए, मेरे इल्म में भी अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके सामने जो भी क्लिप्स मिल रहे हैं आपको, वो सारे हुज़ूर के पसंदीदा खानों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को क्या क्या चीज़ें पसंद थीं और क्या क्या हुज़ूर तनावुल किया करते थे। जैसा कि आपको गुज़िश्ता क्लिप में आपको बताया कि हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप एक बहुत ही ज़बरदस्त मुफ्तिया, आलिमा, आबिदा और ज़ाहिदा जो थी हमारी वालिदा थी। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात से नवाज़ा और आप पर अल्लाह ताला ने खुसूसी करम नाज़िल फ़रमाया कि आप कुरान करीम की आयात से इज्तिहाद किया करती थी, मसाइल का इस्तिंबात किया करती थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर्दे के पीछे से आपसे सवालात किया करते थे और आप उनके सवालों के जवाबात दिया करती थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सारे खलवत के मामलात थे उनको आपने ज़िक्र फ़रमाया, हुज़ूर के खाने के बारे में ज़िक्र फ़रमाया और जो ऐसे मामलात के जिन पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बराह रास्त मुत्तले नहीं हो सकते थे, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन सारे मसाइल को भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तक पहुँचाया और फिर उनके ज़रिए से हम लोगों तक वो सारे मसाइल पहुँचे। और यूँ जो समझ लीजिए आप कि दीन हमारा एक मुकम्मल तरीक़े से, बिल्कुल कामिल और मुकम्मल तरीक़े से आज भी मौजूद है। और जो इसमें शामिल होता रहेगा और जो इसको सीखता रहेगा, यकीनन उसका ईमान बिल्कुल मज़बूत होता रहेगा और वो इस बात को जान लेगा। अगर कोई बंदा अपने तासुब के ऐनक को उतार कर हमारे मज़हब इस्लाम को सीखेगा और समझेगा तो वो बिल्कुल इस बात पर राज़ी हो जाएगा कि दीन इस्लाम बिल्कुल सच्चा मज़हब है और ये कोई किसी का, किसी मखलूक का बनाया हुआ दीन नहीं बल्कि अल्लाह ताला का नाज़िल करदा दीन है। ये अल्लाह की तरफ से हम तक पहुँचाया गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरमियान में वास्ता बने हैं, यानी अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हुज़ूर के तवस्सुल से हम तक पहुँचाया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस है कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीठी चीज़ को और हलवे को और शहद को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद फरमाते थे। तो आपको बताया कि मीठी चीज़ अमूमन आप जानते हैं कि एक मुसलमान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हदीस में भी यही है कि मोमिन जो होता है वो मीठा होता है और मीठी चीज़ को पसंद करता है। तो इसीलिए मीठी चीज़ को पसंद करना चाहिए, इसको खाना भी चाहिए। और बुज़ुर्गों ने एक बात को किताबों में लिखा कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा गोशा होता है कि जिसको मीठी चीज़ ही भरती है। तो जो हमारे यहाँ अमूमन आप देखते हैं कि नियाज़ और फ़ातिहा होती है तो वो मीठी चीज़ पे ही दिलाई जाती है और ख़ुसूसन ख़वातीन जो होती हैं वो भी जब वो नियाज़ और फ़ातिहा का एहतमाम करती हैं तो कोई मिठाई वगैरह सामने रखती हैं। बुज़ुर्गान दीन भी मिठाई वगैरह को सामने रखते हैं, कोई मीठी चीज़ होती है और फिर उस पर नियाज़ और फ़ातिहा होती है। तो उलमा ने लिखा कि उस मीठी चीज़ को फ़ातिहा में शामिल करने की जो असल है वो ये हदीस है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कि युहिब्बुल हलवा वल असल, कि हुज़ूर मीठी चीज़ को, शहद को बहुत पसंद किया करते थे। तो बहरहाल मीठी चीज़ को बंदा तनावुल करते रहना चाहिए, लेकिन इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बहुत पसंद थी। तो जो चीज़ हुज़ूर को पसंद है वो हमें भी पसंद है और जो चीज़ हुज़ूर को नापसंद तो हमें भी उससे नापसंदीदगी का इज़हार भी करना चाहिए और उसको नापसंदीदा रख के अपने से दूर ही रखना चाहिए। तो इसी तरह एक हदीस और कि आपको बताया था कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ एक दर्जी के यहाँ हुज़ूर के साथ दावत में गए थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने उसने शोरबा रखा और जौ की रोटी रखी और उसमें कद्दू के यानी लौकी के टुकड़े रखे थे और खुश्क गोश्त था। तो हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शोरबे में से वो लौकी के टुकड़ों को तलाश कर रहे थे। अब हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने हुज़ूर को ऐसा लौकी के टुकड़े तलाश करते हुए देखा तो फिर उस वक़्त से मैं भी लौकी से मोहब्बत करता रहा। तो ये सहाबा कराम का तरीका है कि जो चीज़ हुज़ूर को पसंद वो हमें भी पसंद। तो इसीलिए हमारा भी यही तरीका होना चाहिए कि जो चीज़ हुज़ूर को पसंद है वो हमें भी पसंद होनी चाहिए और जो चीज़ हुज़ूर को नापसंद वो हमें भी नापसंद होनी चाहिए। इसी तरह एक और हदीस उलमा ने लिखी, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है
اور آپ کو بتایا تھا کہ ایسی حدیث کہ جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ تو متفق علیہ حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ککڑی اور کھجور ملا کے کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ غذا ہے، یعنی کھجور اور ککڑی۔ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا، اس کی شرح کو بیان کیا کہ ککڑی جو ہے یہ طبعاً جو ہے یہ سرد ہوتی ہے اور تر ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر۔ اور کھجور کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ خشک بھی ہے اور گرم بھی ہوتی ہے اس کی تاثیر۔ تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو ملا کر کھایا، تو جب ملا کر کھایا تو پھر یہ اور بھی اعلیٰ غذا بن گئی اور اس غذا کے درمیان اعتدال پیدا ہو گیا۔ تو ایک چیز سے یعنی کھجور گرم اور ککڑی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، تو جب یہ دونوں مل جائیں گے تو بیلنس ہو جائے گا، اور جب بیلنس ہوگا تو پھر تو یہ چیز ہمارے جسم کو فائدہ دے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ککڑی اور کھجور جو ہے یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، تو حضور اسے ملا کے کھاتے تھے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹھنڈے پانی کے اندر گرم پانی کو ملا دیا جائے ایک بیلنس کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ، تو پھر پانی جو ہوتا ہے وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے اور بندے کو نہانے میں آسانی رہتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی مثال سمجھ لیجیے ہمارے اس طرح کھانے کی بھی ہے کہ جب کھجور اور ککڑی کو ملا کے کھایا جاتا ہے تو کھانے میں ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور بندے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور صحت اس سے اچھی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہونے والی تھی تو میں بہت کمزور تھی، تو کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کھجور اور ککڑی ملا کر کھلانا شروع کر دیا، تو کہتی ہیں چند دنوں میں خوب موٹی ہو گئی۔ تو اسی لیے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کے طبی فوائد کھجور کے کہ یہ وزن بڑھانے میں کام آتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دبلا پتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجوروں کا استعمال کرے، اور یہ غذا جو ہے بہت ہی اچھی غذا ہے اور اس کو کھانے میں بہت ہی لذت ملتی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور کھجور اور ککڑی وغیرہ کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر وہاں پہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، حضور کے غلام تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ سب یہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں آ کر ٹھہر جائیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی، تو پھر وہیں پہ حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت کافی سارے جو صحابہ تھے وہ کھانے پینے کے لیے چیزوں کو بھیجتے رہتے تھے، حضور کی خدمت میں کھانے لاتے رہتے تھے۔ تو جو حضور اس میں سے جو کھانا آتا تھا اس میں سے کھا کر اور کچھ جو تھے وہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ حضور السلام کے پاس کھانا لایا گیا اور حضور علیہ السلام نے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس میں لہسن ہے، تو لہسن کی وجہ سے حضور نے اس کھانے کو تناول نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لہسن حرام تو نہیں، بس مجھے ناپسند ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس جو آپ کو ناپسند ہے تو وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ کتنی پیاری بات حضور کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ جو حضور کو پسند وہ مجھے پسند اور جو حضور کو ناپسند وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو ناپسند فرمانا اس کھانے کو وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کھانے میں لہسن کی بدبو آ رہی تھی۔ تو لہسن کی بو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسے کچا کھانے سے منہ میں ایک اسمیل آتی ہے، اور کچا لہسن اور پیاز کھا کے اسی لیے مسجد میں جانا بنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں کافی سارے، اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بو کو برداشت نہیں کر پاتے، اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بو کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے مسواک سے بالکل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اس کو سننے سے ان کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ تلاوت کو سنتا رہتا ہے، سنتے 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 ہمارے قریب آتا ہے یہاں تک کہ وہ منہ سے منہ ملا دیتا ہے، اور پھر جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس تلاوت سے لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتہ دور ہو جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چونکہ مساجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کو اس بو سے پریشانی ہوتی ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے
پیاز کو اور کچے لہسن کو اور کچی پیاز کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اور حضور نے اس کھانے کو اسی لیے تناول نہیں فرمایا اور اس کو آگے بھیج دیا کہ اس کے اندر کچا لہسن تھا، اس کی بو ختم نہیں کی گئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان سے کلام کرتے ہیں ان سے تم کلام نہیں کرتے، یعنی حضور کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے اور حضور ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل امین کو اس چیز سے یعنی اس بو سے اذیت ہوتی ہے، اسی لیے حضور السلام نے اس کھانے کو تناول نہیں فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی انتہائی خیال پر مبنی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو تناول نہ فرمایا اور حضرت جبریل امین کا خیال کیا کہ ان کو اس لہسن سے جو ہے وہ اذیت ہوتی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس کھانے کو تناول نہ فرمایا کہ حضرت جبریل امین ان کے پاس آئے کرتے تھے، ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے، تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ اپنے ساتھی کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے، کس چیز سے اس کو اذیت نہیں ہو رہی، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے، کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علماء نے لکھا کہ ایک ہانڈی لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں، سبزیاں اس پہ پکی ہوئی تھیں، تو جب حضور کے سامنے سبزی لائی گئی تو پھر حضور نے اس کو تناول نہ فرمایا اور کہا کہ اس کو آگے بڑھا دو، اس کو صحابہ کو دے دو۔ تو علماء نے لکھا کہ حضور کی یہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے کہ حضور نے ہدیے کو قبول بھی کر لیا اور ہدیے کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی بڑھا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ جو پیاز یا لہسن کھائے تو وہ ہماری مسیحوں سے الگ رہے یا پھر گھر میں بیٹھا رہے یا پھر ہماری مسجدوں کے پاس نہ آئے۔ تو اس کی وجہ آپ کو پہلے بتا دی کہ چونکہ مساجد میں فرشتے ہوتے ہیں تو کچے پیاز سے اور لہسن سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس کی بو سے، وہ پھر اسی لیے اس کو منع کیا گیا کہ پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کے نہ آئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو کچا پیاز کھانے کی عادت ہوتی ہے، کچا لہسن کھانے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے منہ کے اندر اسمیل آتی ہے اور پھر بات کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے اور جو ان سے بات کر رہا ہے اس کو بڑی اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ جب عموماً عام طور پر سردیوں میں جب پنکھے وغیرہ بند ہوتے ہیں مساجد میں، تو جب آہستہ سے بھی بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ پنکھے بند ہوتے ہیں تو اسمیل جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے، وہ فوراً سے برابر والے کے آس پاس سے اسمیل، کوئی جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی گندی گندی اسمیل جو ہے وہ منہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات گندا دہانی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی پیٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے جس سے منہ سے اسمیل آتی ہے، بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچا پیاز اور لہسن کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے بڑی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنا ان سے مشکل ہو جاتا ہے، اچھا منہ دور بھی رکھیں تب بھی بڑی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، لیکن جن کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کو نارملی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے اپنا بالکل خیال رکھنا چاہیے، جو آپ کا ساتھی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس سے کلام کر رہے ہیں، تو بڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس گندہ دہانی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ مسواک کرے، مسواک سے منہ کی ساری بدبو جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرشتوں کو جو اذیت ہونے والی ہوتی ہے بندہ اس سے بھی انہیں بچا لیتا ہے منہ کو اپنے صاف کر کے، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ بڑا ہمیں پاکی کا درس دیتا ہے، ہمیں پاکی کی طرف، ہمیں صفائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو منہ کی اسمیل اگر آ رہی ہے تو علماء نے یہاں پر بھی رعایت دی کہ پھر اس بندے کے لیے مسجد میں یعنی جماعت میں حاضر ہونا اس کے لیے معاف ہے، ظاہر سی بات ہے جب منہ سے اسمیل آئے گی جو فرشتوں کو الگ پریشانی ہو، جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے الگ پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے منہ کو اپنے بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کچا پیاز اور لہسن کھانا یہ اچھی بات نہیں، تو کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہیں اس میں برکت دی جائے گی۔ علماء نے اس کی شرح کو بیان کیا کہ جب کھانا وغیرہ آپ خریدنے جائیں، یعنی کوئی آپ چیز خرید رہے ہیں یا کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو پھر ناپ تول کر لینا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچنے والا جو ہے اس کے ذمے پہ کچھ باقی ہو، خریدنے والے کے ذمے پہ کچھ باقی رہ جائے، تو جب ناپ تول کر لیں گے تو پھر کسی کے ذمے پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور سب بالکل کلیئر کر کے وہاں سے ہٹیں گے۔ یا پھر علماء نے لکھا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کے لیے بندہ کھانا پکائے تب بھی ناپ تول کر لے، کہ اس میں آسانی یہ رہے گی کہ پھر کم نہیں پڑے گا۔ اب اگر کھانے والے 5 ہیں اور بغیر ناپ تول کیے، بغیر اندازہ کیے پکا لیا کھانا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5 کو کفایت نہ کرے، 2-3 کو کفایت کر جائے، تو پھر باقی جو ہوں گے ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو اسی لیے حضور نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب کھانا وغیرہ اس طرح بندہ پکائے یا خریدے تو پھر اس کو ناپ تول کر لینا چاہیے، تاکہ کسی کے لیے بھی کوئی پریشانی
ना हो। तो ये وہ ساری باتیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ہمارے کام آئیں گی، اور یہ ہمارے کام کی باتیں ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندگی گزاریں کس طرح، کیا طریقہ کار ہو، کیا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیا انتظام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بالکل اچھا ذہن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھ کے اور سن کے ملے گا۔ تو یہ جو مسلسل آپ کے سامنے کچھ کلپس آپ کو مل رہے ہیں، تو ان کو آپ توجہ سے سنیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے دین میں کیا کیا ہے، حضور نے کیا کیا باتیں اور کتنی پیاری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور ہم کیا سیکھیں؟ تو یاد رکھیں، اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ ہم اگر سیکھنے والے بنیں تو کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں اور حضور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب بندہ ان کو سیکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو خود کہتا ہے کہ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی، کتنی جامع باتیں، کتنی مضبوط باتیں، کتنی زبردست باتیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری زندگیاں لگا کر بھی وہ باتیں سیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور کے ان فرامین کو سننے کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ رہیے، اور جو کلپس آپ تک پہنچ رہے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ ہم سب کو سیکھ کر اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔